अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की तरफ से खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए हम आज के अपने नावल ब्लैक वर्ड की जानिब बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप ग्रेट लैंड सुपरस्टार बैंक के जनरल मैनेजर से फ़ोन पर रब्ता कीजिए और खुद उससे पूछिए कि प्रिंस ऑफ ढम्प अगर 50 करोड़ डॉलर्स का चेक जारी करे तो क्या बैंक उसे कैश कर देगा। जवाब मिल जाएगा, इमरान ने बड़े बेनियाजाना से लहजे में कहा और हाशानी के चेहरे पर जैसे जलजले के से आसार नमूदार हो गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं माजरत हवा हूँ प्रिंस, मुझे दरअसल आज तक इतने बड़े सौदे से कभी वास्ता नहीं पड़ा था। शानी की शायद जुर्रत ही ना हुई थी कि प्रिंस के सामने वो कॉल करके तस्दीक करे। हमारे लिए ये मामूली बात है, इमरान ने जवाब दिया। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और आमिर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक सिंगी कुतबा था जिसे चांदी के बने हुए एक केस में बाकायदा रखा गया था। ये लीजिए प्रिंस, देखिए और खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये किस कदर कीमती नवादरात है। आशानी ने इंतहाई फखरिया लहजे में कहा और इमरान ने असबात में सर हिलाते हुए कुतबा उसके हाथ से लिया और फिर इंतहाई गौर से उसे देखने लगा। इसके फ़ोटोग्राफ तो आपने बनवाए ही होंगे, इमरान ने कहा। मैंने तो नहीं बनवाए, लेकिन कानून के मुताबिक नेशनल लाइब्रेरी वालों ने इसके फ़ोटोग्राफ तैयार कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ का कानून है कि कोई भी खुतबा चाहे वो किसी की मलकियत हो, उसका फ़ोटोग्राफ नेशनल लाइब्रेरी में हर सूरत में जमा कराना पड़ता है। ना सिर्फ खुतबा जब्त कर लिया जाता है बल्कि उस आदमी को कौमी मुजरिम करार देकर उसको इंतहाई सख्त सज़ा भी दी जाती है और उसकी जायदादें जब्त कर ली जाती हैं। रानी ने कहा, क्या आप मालूम कर सकते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी में इस खुतबे के फ़ोटोग्राफ का लाइब्रेरी नंबर क्या है। इमरान ने कहा, जी मुझे मालूम है, मैंने खुद जाकर उसके फ़ोटोग्राफ बनवा कर जमा कराए थे। इसका लाइब्रेरी नंबर कोड 45112 है, आमिर ने मुदबाना लहजे में जवाब दिया। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और एक बार फिर खुतबे को गौर से देखने लगा। ठीक है, काफ़ी है, आपका बेहद शुक्रिया मिस्टर हाशानी कि आपकी वजह से मुझे इस कदीम और नादिर कुतबे को देखने का मौका मिला। इमरान ने कुतबा वापस आमिर के हवाले करते हुए कहा, मुझे तो इस बात पर फ़ख्र है कि आप जैसी शख्सियत ने उसे देखा। मेरे लिए ये बात बहुत इज़्ज़त अफजाई है और मैंने यकीनन इस खुतबे के साथ एक कार्ड लिखवा कर मुंसलिक करूँगा कि उसे प्रिंस ऑफ ढम्प जैसी आला मोअज़्ज़िज़ शख्सियत ने पसंद किया है। हाशानी एक बार फिर अपनी कारोबारी गुफ्तगू पर उतर आया था। मिस्टर हाशानी, मकसद आपसे मुलाकात करना था, वो हो गई। हमने देख लिया है कि आप एक ईमानदार और बाअसूल कारोबारी आदमी हैं, इसलिए अब आपसे कारोबारी डीलिंग हो सकती है। अब आप बेफिक्र रहें। लेकिन हमें कारोबारी गुफ्तगू करना पसंद नहीं है। कल मिस्टर रिजवान आपके पास आएंगे और जो ये खरीदना चाहेंगे आपको कैश पेमेंट कर दी जाएगी, चाहे वो कितने करोड़ डॉलर्स की ही क्यों ना हो। इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ, मगर प्रिंस आपने तो फरमाया था कि आप खुद खरीदारी करेंगे। आशानी ने उठते हुए हैरत भरे लहजे में कहा, हम सिर्फ फ़रोख्त करने वाले से मिलते हैं और बस। खरीदारी मिस्टर रिजवान किया करते हैं, हम नहीं, और हमने आपसे मिल लिया है। अगर आपकी तबीयत और शख्सियत हमें पसंद ना आती तो हम आपसे $1 की भी खरीदारी ना करते, लेकिन चूँकि हमें आपकी तबीयत और शख्सियत दोनों पसंद आई हैं, इसलिए हमने मिस्टर रिजवान को इजाज़त दे दी है कि वो कल आकर जिस कदर मालियत की चाहे खरीदारी कर लें। इमरान ने कहा तो हाशानी का चेहरा मुसरत से खिल उठा। उसकी आंखों के सामने शायद लाखों डॉलर्स के नोट रक्स करने लग गए थे। बेहद शुक्रिया प्रिंस, मैं उसे अपने लिए इज़्ज़त अफजाई समझता हूँ, हाशानी ने कहा और इमरान ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया और फिर हाशानी और उसके साथी इमरान और उसके साथियों को नीचे कार तक छोड़ने आए। वापस होटल चलो, इमरान ने कार में बैठते हुए ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। चंद लम्हों बाद कार वापस होटल की तरफ उड़ी चली जा रही थी। होटल पहुंचकर इमरान ने कार वापस भिजवा दी। टाइगर, अब तुम फ़ौरन टैक्सी लेकर नेशनल लाइब्रेरी जाओ और वहाँ से उस खुतबे का फ़ोटोग्राफ ले आओ। मैं इस दौरान उस ज्योति और अनाकी से ज़रा तफसीली मुलाकात कर लेना चाहता हूँ। इमरान ने वहीं गेट पर ही टाइगर को हिदायत देते हुए कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ वापस चला गया।
تو عمران جوانا اور جوزف سمیت واپس اپنے کمرے میں پہنچا۔ اس نے لاک کھولا اور پھر سب سے پہلے اس نے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ انہیں اٹھا کر باہر لے آؤ، عمران نے واپس مڑتے ہوئے کہا۔ سوری پرنس، میں تو ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا۔ یہ تو گندی روحیں ہیں، جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں لے آتا ہوں، جوانا نے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ ان دونوں کو اکٹھا اٹھائے باتھ روم سے باہر لے آیا اور اس نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرسیوں پر بٹھا دیا۔ ان کی بندشیں کھول دو، میں اس دوران لباس تبدیل کر لوں، لیکن خیال رکھنا یہ محترمہ جیوتی شاید اپنے آپ کو مارشل آرٹ کی ماہر سمجھتی ہیں، نے مسکراتے ہوئے کہا اور باتھ روم سے ملحقہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو جیوتی اور اناکی دونوں کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی بندشیں کھول دی گئی تھیں۔ جوزف اور جوانا دیواؤں کی طرح ان دونوں کے عقب میں اس طرح کھڑے تھے جیسے حکم ملتے ہی وہ انہیں اٹھا کر فضا میں پرواز کر جائیں گے۔ جیوتی کی کرسی کے عقب میں اور جوزف اناکی کے عقب میں کھڑا تھا۔ جیوتی اور اناکی دونوں کے چہرے غصے کی شدت سے اچھے خاصے مسخ ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھیں۔ محترم خواتین کے لیے مشروبات منگوائے جائیں، عمران نے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جوانا سے کہا۔ تمہیں اس کے لیے بھگتنا پڑے گا مسٹر عمران، جیوتی نے پہلی بار دانت پیستے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اسی لیے تو میں نے چیکنگ کی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چیکنگ؟ کیسی چیکنگ؟ جیوتی نے چونک کر کہا اور اس کی آنکھیں حیرت کی جھلک یکلخت ابھر آئی تھی۔ مس جیوتی، جوزف کا تعلق افریقہ کے قدیم وچ ڈاکٹروں سے رہا ہے، اس لیے اسے واقعی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون دراصل کیا ہے۔ اس لیے جب اس نے تمہیں راگولی معبد کی روح کہا تو مجھے اس پر سنجیدگی سے غور کرنا پڑ گیا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ راگولی معبد کا تعلق بلیک ورڈ سے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تم دونوں کو بے ہوشی کے عالم میں باندھ کر باتھ روم میں ڈال کر چلا گیا تھا، تاکہ اگر تمہارا تعلق واقعی بلیک ورڈ سے ہے تو تم غائب ہو جاؤ گی، یا ہوش میں آ کر اور کوئی منتر پڑھ کر تم اپنے آپ کو آزاد کر لو گی۔ اس لیے واپس آ کر میں نے سب سے پہلے تمہیں چیک کیا۔ تم ہوش میں آ جانے کے باوجود نہ ہی غائب ہوئی تھی اور نہ ہی بندشوں سے آزادی حل کر سکی تھی، اور نہ ہی تم دونوں نے کوئی حربہ استعمال کر کے اپنی مدد کے لیے کسی کو بلایا ہے۔ اس طرح میری پوری تسلی ہو گئی ہے کہ جوزف کا آئیڈیا غلط ہے اور تم دونوں کا تعلق بلیک ورڈ سے نہیں ہے۔ تمہیں جو تکلیف ہوئی ہے میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اگر تم کہو میں اپنے ساتھی جوزف کو اس کی سزا بھی دے سکتا ہوں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پرنس، جوزف نے جو کچھ کہنا چاہا، تم خاموش رہو۔ پہلے بھی تمہاری وجہ سے مجھے ان معزز خواتین سے شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، عمران نے اسے سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور جوزف ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ان حالات میں تمہارا یہ رویہ واقعی درست تھا، اب ہمیں تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، جیوتی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور جیوتی مسکرا دی۔ یہ بتاؤ کہ تم ہمیں چھوڑ کر کہاں گئے تھے، جیوتی نے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ وہ اب آپ والا تکلف ختم کر کے تم پر آ گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی، اور جوانا تیزی سے کرسی کی پشت سے ہٹ کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو ویٹر ٹرے میں مشروبات کے 2 گلاس رکھے اندر داخل ہوا، اور پھر اس نے سائیڈ میز پر مشروب کے 2 گلاس رکھے اور خالی ٹرے اٹھائے خاموشی سے واپس چلا گیا۔ مشروب لیجئے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جیوتی اور اناکی دونوں نے گلاس اٹھا لیے۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں گئے تھے، جیوتی نے کہا۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ یہاں کے ایک نوادرات کے تاجر باقر ہاشانی کے پاس ایک ایسا کتبہ موجود ہے جس میں رامیز محبت کا محل وقوع درج ہے، لیکن وہ ایسی زبان میں ہے جسے آج تک کوئی نہیں پڑھ سکا۔ میں باقر ہاشانی سے ملنے گیا تھا، کتبہ میں نے دیکھا ہے، وہ واقعی ایسی زبان میں ہے کہ اسے کوئی نہیں پڑھ سکتا، اس لیے میں واپس آ گیا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ ایسا کتبہ باقر ہاشانی کے پاس ہے، جیوتی نے چونک کر پوچھا۔ ایک آدمی سے ٹپ ملی تھی، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری خدمات کس پارٹی نے حاصل کی ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سوری،
پیشہ ورانہ مجبوری کی وجہ سے میں اس پارٹی کا نام نہیں بتا سکتی۔ بہرحال میں یہاں اس لیے آئی تھی کہ اگر تم چاہو تو میں اپنے گروپ کی طرف سے تمہارے ساتھ سودا کر سکتی ہوں، جیوتی نے کہا۔ ایسا سودا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اگر تم رامیز محبت کو تلاش کر لو تو اس کا محل وقوع مجھے بھی بتا دینا کہ میں اپنی پارٹی کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ اس کے لیے تم رقم کے علاوہ جو کچھ بھی چاہو تمہیں مل سکتا ہے، اور اگر میں نے یا میرے گروپ نے اسے تلاش کر لیا تو میں اس کا محل وقوع تمہیں بتا دوں گی، جیوتی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے رقم کے علاوہ بھی جو کچھ کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دیکھو عمران، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تمہیں دولت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس کے اس قدر شاہانہ باڈی گارڈز ہوں اسے دولت کے ذریعے نہیں خریدا جا سکتا، اس لیے میں نے آفر کی ہے کہ تم رقم کے علاوہ جو بھی ڈیمانڈ کرو، مثلاً دوستی یا کوئی اور بھی ڈیمانڈ، تمہاری ڈیمانڈ ضرور پوری کی جائے گی، جیوتی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس آفر کا شکریہ، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کسی بھی سودے کی ضرورت نہیں۔ اگر مجھے محل وقوع معلوم ہو گیا تو میں تمہیں ضرور اس سے مطلع کر دوں گا، لیکن تم سے رابطہ کیسے ہو سکے گا؟ عمران نے کہا۔ اناکی کے ذریعے، جیوتی نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، اب ہمیں اجازت، جیوتی نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اناکی بھی خاموشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ عمران بھی اٹھا اور پھر وہ ان دونوں کو دروازے تک چھوڑ کر واپس پلٹ آیا۔ ہاں اب بتاؤ جوزف، کیا واقعی جیوتی راگولی معبد کی گندی روح ہے؟ عمران نے واپس آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یس باس، جوزف نے جواب دیا۔ اگر یہ گندی روح ہوتی اور انسانی جسم کا روپ دھارے ہوئے ہوتی تو کیا یہ فرار نہ ہو جاتی؟ عمران نے کہا۔ یہ گندی روحیں بے حد عیار ہوتی ہیں بوس، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ پر اپنا اعتماد جمانے کے لیے ایسا کیا ہو، جوزف نے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ تو پھر اس کی چیکنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہارے ذہن میں کوئی طریقہ ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یس باس، وچ ڈاکٹر مومو والا طریقہ استعمال کریں، جوزف نے فوراً ہی جواب دیا۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس پر شہد کی مکھیاں چھوڑ دیں، اگر یہ گندی روح ہے تو کوئی بھی مکھی کسی بھی صورت میں نہ اس کے جسم پر بیٹھے گی اور نہ اس کے قریب جائے گی، چاہے اس نے اپنے جسم پر دنیا جہان کی خوشبویات کا سپرے کیوں نہ کر رکھا ہو، جوزف نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ اوہ، تو کیا شہد کی مکھی اس کے جسم پر نہیں بیٹھے گی؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ بات اس کے لیے واقعی نئی تھی۔ اس جیوتی کے جسم پر شہد کی مکھی کا بیٹھنا تو ایک طرف، اگر وہ اس کے قریب بھی چلی جائے تو جوزف کی گردن اڑا دینا بوس، جوزف نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن ماسٹر، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی گندی روح کسی انسانی جسم میں داخل ہو سکے؟ اس بار جوانا نے کہا۔ یہ وہ بات نہیں جوانا جو تم سوچ رہے ہو، یہ گندی روح کسی انسانی جسم میں داخل نہیں ہوئی بلکہ گندی روح انسانی جسم میں ظاہر ہوئی ہے، جوزف نے جوانوں کو اس طرح سمجھاتے ہوئے کہا جیسے استاد کسی کند ذہن بچے کو سمجھاتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں بھی تمہاری بات نہیں سمجھا، عمران نے چونک کر کہا۔ باس، راگولی معبد کی گندی روحوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جب چاہیں مکمل انسانی شکل میں ظاہر ہو سکتی ہیں، انہیں چھو کر بھی یہی پتہ چلے گا کہ وہ انسان ہیں لیکن ہوتی وہ گندی روحیں ہیں، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا اس کی چیکنگ کا بھی کوئی طریقہ ہے کہ یہ کسی دوسرے جسم میں داخل ہوئی ہے یا جس طرح تم کہہ رہے ہو اس طرح ظاہر ہوئی ہے؟ عمران نے کہا۔ یس باس، صرف ناخن ان کے اپنے نہیں ہوتے، یہ مصنوعی ناخن لگاتی ہیں یا پھر ناخن کی شکل کا گوشت ان کی انگلیوں پر ہوتا ہے، ان سے چیکنگ کی جا سکتی ہے۔ اگر تو اس کے ناخن مصنوعی ہیں تو پھر یہ گندی روح انسانی جسم میں ظاہر ہوتی ہے، اور اگر اس کے ناخن اصلی ہیں تو پھر اس نے کسی دوسرے جسم پر قبضہ کر رکھا ہے، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بس ٹھیک ہے، اب تم اپنے کمروں میں جاؤ، میں اب ضرورت پڑنے پر چیکنگ کر لوں گا، عمران نے کہا، اور جوزف اور جوانا خاموشی سے چلتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جیوتی اپنے کمرے میں بڑی بے چینی سے ٹہل رہی تھی، وہ بار بار میز پر رکھے ہوئے فون کی طرف اس طرح دیکھتی جیسے اسے کسی اطلاع کا انتہائی بے چینی سے انتظار ہو، اور پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی
پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور جیوتی نے بجلی کی سی تیزی سے بڑھ کر فون ریسیو کر لیا۔ یس، جیوتی نے تیز لہجے میں کہا۔ روجر بول رہا ہوں مادام، دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ جیوتی نے اشتیاق امیز لہجے میں پوچھا۔ ہم نے وہ کتبہ حاصل کر لیا ہے مادام، دوسری طرف سے کہا گیا، اور جیوتی اچھل پڑی۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی کتبہ ہے جو اس عمران نے دیکھا تھا؟ جیوتی نے کہا۔ یس مادام، میں نے باقر ہاشانی کے نوادرات کے انچارج عامر سے تمام معلومات حاصل کر لی ہیں۔ عامر کے ساتھ ہمارے مذاکرات انتہائی کامیاب رہے اور پھر ایک بھاری رقم کے عوض اس نے وہ کتبہ ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہاں مصر میں جعلی کتبے تیار کرنے والے بے شمار لوگ ہیں، اسی لیے وہ ایسے کسی آدمی سے جعلی کتبہ بنوا کر رکھ لے گا، اس طرح کسی کو بھی علم نہ ہو سکے گا کہ اصل کتبہ ہمیں مل چکا ہے۔ روجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، اب تم کہاں سے بول رہے ہو؟ جیوتی نے مسرت برے لہجے میں کہا۔ پوائنٹ 2 سے مادام، میں ابھی کتبہ لے کر یہاں پہنچا دیتا ہوں، روجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم وہیں ٹھہرو، میں خود وہاں آ رہی ہوں، جیوتی نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے سڑک پر اڑی چلی جا رہی تھی۔ تقریباً 25 منٹ بعد اس کی کار ایک رہائشی کالونی میں داخل ہوئی اور پھر ایک درمیانی درجے کی کوٹھی کے بند گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی۔ اس نے محسوس انداز میں 3 بار ہارن بجایا تو سائیڈ پھاٹک کھلا اور ایک نوجوان باہر آیا۔ اس نے جیوتی کو دیکھا تو اسے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اندر آ جائیے مادام، اور تیزی سے واپس چھوٹے پھاٹک میں غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد بڑا پھاٹک کھلا اور جیوتی کار اندر لے گئی۔ پورچ میں کار روک کر وہ جیسے ہی نیچے اتری، ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر انتہائی مؤدبانہ انداز میں اسے سلام کیا۔ کہاں ہے وہ کتبہ روجر؟ جیوتی نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر انتہائی اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ اندر موجود ہے مادام، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور مادام سر ہلاتی ہوئی تیزی سے اندر کی اور بڑھ گئی۔ روجر اس کے پیچھے مؤدبانہ انداز میں چل رہا تھا۔ ایک کمرے میں میز کے اوپر ایک قدیم کتبہ پڑا ہوا تھا، لیکن وہ کیس کے بغیر تھا۔ تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہی اصل کتبہ ہے؟ جیوتی نے غور سے اس کتبے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یس مادام، یہ 100% اصلی کتبہ ہے، میں نے اس کی تصدیق یہاں کے ایک نوادرات کے ماہر سے کرا لی ہے، روجر نے جواب دیا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ عمران اس کتبے کو حاصل کیے بغیر واپس کیوں چلا گیا ہے۔ کیا اس کا خیال ہے کہ کتبے میں درست محل وقوع موجود نہ ہوگا یا اس کی زبان کوئی پڑھ نہ سکے گا؟ جیوتی نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے مادام، آپ کا دوسرا آئیڈیا درست ہے۔ مینیجر نے بھی مجھے یہی بتایا تھا کہ اس زبان کو آج تک کوئی بھی ماہر نہیں پڑھ سکا، حالانکہ حکومت مصر نے اپنے طور پر اس کی کوششیں کی، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا، روجر نے کہا۔ حکومت نے کوششیں کی؟ کیا مطلب؟ یہ کتبہ تو باقر ہاشانی کی ذاتی ملکیت ہے، پھر یہ حکومت کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ جیوتی نے چونک کر پوچھا۔ اس کا محفوظ فوٹوگراف یہاں کی قومی لائبریری میں موجود ہے مادام۔ یہاں کا قانون ہے کہ کوئی بھی کتبہ چاہے وہ کسی بھی ملکیت کا ہو، اس کا فوٹوگراف لازماً قومی لائبریری میں جمع کرایا جاتا ہے اور پھر اس فوٹوگراف کی کاپیوں کی مدد سے اس کے بارے میں ریسرچ کی جاتی ہے۔ قدیم کتبے چاہے حکومت کی ہی ملکیت کیوں نہ ہو، ریسرچ ان فوٹوگراف سے ہی کی جاتی ہے، کیونکہ قدیم کتبے زیادہ ہاتھوں میں جانے سے ان کے ٹوٹنے یا خراب ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے، روجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو یہ بات ہے، اس لیے عمران نے اس کتبے کو حاصل نہیں کیا۔ اس نے لازماً لائبریری سے اس کا فوٹوگراف حاصل کر لیا ہوگا۔ ہم نے ہوا مہوا اس کتبے کی خریداری کے لیے اتنی بھاری رقم ضائع کی ہے، ہم بھی قومی لائبریری سے اس کا فوٹوگراف حاصل کر سکتے تھے، مقصد تو رامیس محبت کا محل وقوع ہی معلوم کرنا تھا، جیوتی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ کا حکم تھا مادام کہ کتبہ ہر قیمت پر حاصل کیا جائے، ویسے رقم ضائع ہونے کی آپ فکر نہ کریں، اس سے کہیں زیادہ قیمت پر یہ کتبہ یورپ کے کسی بھی امیر اور نوادرات اکٹھا کرنے والے آدمی کو یا کسی بھی نجی عجائب گھر کو فروخت کیا جا سکتا ہے، روجر نے کہا۔ رقم کا مسئلہ نہیں روجر، میں تو ایسے ہی بات کر رہی تھی۔ بہرحال اب ہم نے کسی ایسے آدمی کو ہر قیمت پر تلاش کرنا ہے جو اس تحریر کو پڑھ سکے، جیوتی نے کہا۔
مادام اس سلسلے میں اس مینیجر سے تفصیلی بات ہوئی ہے، اس نے ایک ٹپ دی ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق مصر کے ایک اور مشہور شہر سیات میں ایک بوڑھا اسکالر رہتا ہے جس کا نام یعقوب ہے۔ اسے یہاں کے عام لوگ پاگل کہتے ہیں لیکن وہ پاگل نہیں ہے۔ اسے دراصل قدیم مصر میں استعمال ہونے والی ایسی زبانیں پڑھنے کا جنون ہے جنہیں اس زمانے میں بھی صرف خاص لوگ خاص مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جس طرح اس خطبے میں کسی خاص مقصد کے لیے خاص زبان استعمال کی گئی ہے، روجر نے کہا۔ اوہ، تمہارا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی کوڈ استعمال کیے جاتے تھے، جیوتی نے چونک کر کہا۔ مادام ایسا ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ دوسروں سے اپنے خاص راز چھپانے کے لیے ایسی بے شمار زبانیں ہر زمانے کے عالم ایجاد کر لیتے تھے۔ روجر نے جواب دیا تو جیوتی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، پھر فوری سیاحت چلنے کا بندوبست کرو۔ میں اس عمران سے اس محبت کا محل وقوع تلاش کرنا چاہتی ہوں تاکہ پھر میں اسے حاصل کر سکوں۔ اس آدمی نے مجھ پر حملہ کر کے اور پھر مجھے باندھ کر میری بدترین توہین کی ہے، جیوتی نے کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ او مادام، پھر آپ نے اسے فوری طور پر گولی کیوں نہ ماری؟ اس نے غصے بھرے لہجے میں کہا تو جیوتی مسکرا دی۔ میرے سامنے عظیم مقصد ہے روجر، رامیس محبت کی تلاش، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ عمران انتہائی ذہین آدمی ہے اور اس کے ساتھی بھی اس قسم کی صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ اس لیے میں طرح دے گئی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم رامیس محبت کو تلاش نہ کر سکیں اور عمران کر لے۔ ایسی صورت میں اس کی ہلاکت ہمارے مقصد کے خلاف ہی ہو جاتی، اس لیے میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا۔ ہاں، جب رامیس محبت کا محل وقوع معلوم ہو جائے گا، چاہے ہم خود اسے معلوم کر لیں یا عمران کرے، اس کے بعد اس عمران اور اس کے ساتھیوں کو ایسی دردناک موت ماروں گی کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں، جیوتی نے کہا، اور روجر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ واقعی عظیم ہیں مادام، روجر نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اور جیوتی مسکرا دی۔ تم اب سیاحت جانے کا بندوبست کرو، جیوتی نے کہا۔ میں ہیلی کاپٹر والوں سے تیز رفتار ہیلی کاپٹر منگوا لیتا ہوں۔ ہیلی کاپٹر سے ہم زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹوں میں سیاحت پہنچ جائیں گے، روجر نے کہا، اور جیوتی کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ تیزی سے دروازے کی اور بڑھ گیا، اور جیوتی نے میز پر پڑا ہوا وہ خطبہ اٹھایا اور وہیں کرسی پر بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ خطبے پر موجود تحریر کا آدھا حصہ تو ایسی قدیم مصری زبان میں تھا جسے اب تقریباً مصر کا ہر پڑھا لکھا شخص جانتا تھا، لیکن باقی نصف حصہ واقعی کسی ایسی زبان میں تھا کہ جسے پڑھا نہ جا سکتا تھا۔ جیوتی بھی چونکہ قدیم مصری زبان آسانی سے پڑھ لیتی تھی، اس لیے اس نے خطبے کا پہلا نصف حصہ پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر جب دوسری زبان شروع ہوئی تو اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے خطبے کو ایک طرف میز پر رکھ دیا۔ اس میں واقعی رامیس محبت کا محل وقوع درج ہے۔ اس عمران نے نہ جانے کیسے اس خطبے کا سراغ لگا لیا ہے، لیکن یہ زبان اب کون پڑھے گا؟ جیوتی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر اس نے خطبہ اٹھایا اور ان نامعلوم اور عجیب و غریب حروف پر غور کرنا شروع کر دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے دل ہی دل میں اعتراف کرنا پڑا کہ یہ زبان واقعی اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ چنانچہ اس نے خطبہ دوبارہ سائیڈ میز پر رکھ دیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد روجر دوبارہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا بیگ تھا۔ ہیلی کاپٹر یہاں پہنچ گیا ہے مادام، آپ اس پر سوار ہوں، میں اس خطبے کو اس بیگ میں پیک کر کے آتا ہوں، روجر نے کہا، اور جیوتی سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی اور بڑھتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد تیز رفتار ہیلی کاپٹر انہیں لیے تیزی سے سیاحت کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس یعقوب کا پتہ معلوم کر لیا ہے کیا تم نے؟ جیوتی نے روجر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مادام، نہ صرف پتہ معلوم کر لیا ہے بلکہ میں نے پائلٹ کو سمجھا بھی دیا ہے۔ یعقوب سیاحت شہر کے شمال میں ایک خاصی بڑی قدیم حویلی میں رہتا ہے، ہیلی کاپٹر وہیں براہ راست جا کر اترے گا، روجر نے کہا، اور جیوتی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹوں کی مسلسل پرواز کے بعد ہیلی کاپٹر سیاحت شہر کی حدود میں داخل ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ آبادی سے ہٹ کر بنی ہوئی ایک پرانی سی حویلی کے بہت بڑے لان نما حصے میں اتر گیا۔ یہاں ہر طرف جھاڑیاں اور خضر و گھاس اس طرح پھیلی ہوئی تھی جیسے یہ حویلی صدیوں سے ویران ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ لوگ ہیلی کاپٹر سے نیچے اترے، اچانک عمارت کے برآمدے سے ایک بوڑھا سا آدمی، جس کے جسم پر انتہائی سستا لباس تھا اور لباس بھی اس طرح مسلا ہوا اور میلا کچیلا تھا جیسے پہننے کے بعد
اسے آج تک دھویا نہ گیا ہو اور نہ ہی اتارا۔ وہ اپنی چال ڈھال اور چہرے مہرے سے کوئی ملازم ہی لگتا تھا۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ بوڑھے نے قدرے قریب آ کر انتہائی نوسیلے لہجے میں کہا، ہم نے تمہارے آقا یعقوب سے ملنا ہے، ہم دارالحکومت سے آئے ہیں۔ جیوتی نے ملازم کو قدرے ناگوار سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیوں ملنا ہے؟ کیا کام ہے تمہیں؟ کیا اس سے شادی کرنی ہے؟ اس بوڑھے نے کہا تو جیوتی کے چہرے پر یکلخت غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ شٹ اپ، تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ نانسنس، جاؤ دفع ہو جاؤ اور اپنے آقا سے کہو کہ وہ ہمارا استقبال کرے۔ جیوتی نے انتہائی غصے سے چیختے ہوئے کہا، میں ہوں یعقوب سمجھی، اور تم نے مجھے شٹ اپ بھی کہا ہے اور نانسنس بھی، اس لیے تم فوراً دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہارے اس لومڑ کی شکل والے ساتھی کا خون پی جاؤں گا۔ اس بوڑھے نے بھی غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر جیوتی اور روجر دونوں کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا تم ہی یعقوب اسکالر ہو؟ او یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیوتی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں ہو سکتا نا؟ بس ٹھیک ہے، تم نے پہلے بھی مجھے نانسنس کہا تھا اور اب بھی تم یہی کہہ رہی ہو کہ میں اسکالر نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے پھر جاؤ، یہاں کیا لینے آئی ہو؟ ہاں اگر تمہارا ارادہ مجھ سے شادی کرنے کا ہے تو میں تیار۔ جناب آپ واقعی اس دنیا کے عظیم ترین اسکالر ہیں، ہم دونوں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ اچانک روجر نے انتہائی عقیدت بھرے لہجے میں کہا تو جیوتی چونک کر حیرت سے روجر کو دیکھنے لگی، تو روجر نے آنکھ کی مدد سے اسے محسوس انداز میں اشارہ کر دیا اور جیوتی نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے اب وہ روجر کا مقصد سمجھ گئی ہو۔ او تم اچھے آدمی ہو، تم نے مجھے عظیم اسکالر کہا ہے، لیکن یہ عورت یہ تو بڑی مغرور ہے، تو مجھے نانسنس کہا ہے۔ یعقوب نے کہا، جناب میں تو آپ کی ذہانت اور عقل مندی کی اس دنیا میں سب سے بڑی مداح ہوں۔ آپ صرف عظیم ہی نہیں بلکہ عظیم ترین اسکالر ہیں، اور جناب آپ سے شادی پر تو مجھے واقعی بے پناہ فخر ہوگا۔ مگر جیوتی نے بھی اداکاری شروع کر دی تھی۔ او یہ بات ہے تو پھر میں تم دونوں سے خوش ہوں، لیکن تم نے اگر مگر کیوں کہا ہے؟ اب اگر مگر جیسے لفظوں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ بوڑھے یعقوب نے کہا، مادام کا مطلب ہے جناب کہ وہ فوراً شادی نہیں کریں گی، پہلے آپ کی مہمان بنیں گی پھر بیوی بنیں گی۔ روجر نے فوراً ہی بات کو سنبھالتے ہوئے کہا، اسے خطرہ تھا کہ یہ پاگل بوڑھا پھر بگڑ نہ جائے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، اب تم میرے مہمان ہو، آؤ، بوڑھے نے کہا اور تیزی سے واپس عمارت کی طرف مڑ گیا۔ جیوتی نے روجر کو دیکھا اور روجر بے اختیار مسکرا دیا، جیوتی بھی مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچے جہاں ہر طرف کتابیں ہی کتابیں بکھری ہوئی تھیں، قلمی مسودے بھی ان میں شامل تھے اور دیمک زدہ کتابیں بھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ کمرہ کتابوں کے کسی کباڑی کی دکان ہو، ایک کباڑی کی جسے کتابوں کی قدر و قیمت کا درست طور پر اندازہ ہی نہ ہو۔ فرش پر ایک میلی سی دری بچھی ہوئی تھی۔ بیٹھو، میں صرف مہمانوں کو اس کمرے میں آنے کی اجازت دیتا ہوں، بیٹھو، بوڑھے نے کہا اور خود بھی وہ دری پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے ہاتھی دور سے دوڑتا ہوا آیا ہو اور اب تھک کر بیٹھ گیا ہو۔ جناب، میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے کہ آپ قدیم مصری زبانوں کو جتنا جانتے ہیں اتنا دنیا کو کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں جان سکتا۔ روجر نے جری پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے۔ یعقوب نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تو پھر جناب میرے پاس ایک قدیم کتبہ ہے جس میں ایک ایسی زبان لکھی ہوئی ہے جو کسی سے بھی نہیں پڑھی جا سکتی، کیا آپ اسے پڑھ سکیں گے؟ روجر نے کہا تو بوڑھا بے اختیار اچھل پڑا، قدیم کتبہ اور تمہارے پاس؟ او دکھاؤ مجھے، فوراً دکھاؤ، یعقوب نے کہا۔ کتبے کا سنتے ہی اس نے جیوتی کو اس طرح نظر انداز کر دیا تھا جیسے اس کا وجود عدم وجود اب اس کے لیے برابر ہو گیا ہو، حالانکہ اس سے پہلے اس کی نظریں جیوتی پر اس طرح چپکی ہوئی تھی جیسے لوہا مقناطیس سے چپک جاتا ہے۔ اچھا دکھاتا ہوں جناب، روجر نے کہا اور بیگ کھول کر اس نے کتبہ نکالا اور بوڑھے یعقوب کی طرف بڑھا دیا۔ بوڑھا یعقوب اس کتبے پر اس طرح جھپٹا جیسے چیل گوشت پر جپٹتی ہے۔ رامیس محبت کے محل وقوع والا کتبہ، مجھے کتنی تلاش تھی اس کی، خدا کا شکر ہے آج یہ مجھے مل گیا۔ یعقوب نے کتبے کو دیکھتے ہوئے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، کیا آپ اسے پڑھ سکتے ہیں؟ جیوتی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں میں اسے پڑھ سکتا ہوں، میں نے اس کا فوٹوگراف پڑھ لیا تھا، لیکن مجھے اصل کتبہ چاہیے تھا کیونکہ فوٹوگراف چاہے کتنا ہی واضح کیوں نہ ہو اصل کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، اس لیے فوٹوگراف کے مطابق جو محل وقوع رامیس محبت کا بنتا ہے مجھے اس پر شک ہے۔
کیونکہ ایک اور خطبہ بھی میرے پاس موجود ہے جس میں بھی اس رامید محبت کے محل وقوع کے بارے میں اشارے موجود ہیں، اور ان دونوں کے اشاروں میں بہت فرق ہے، لیکن اب اس خطبے کی مدد سے اصل محل وقوع تلاش کر لوں گا۔ یعقوب نے جواب دیتے ہوئے کہا، اب وہ واقعی کوئی اسکالر ہی نظر آ رہا تھا۔ تو پھر پڑھیے اور مجھے بتائیے، جس وقت آپ صحیح محل وقوع معلوم کر لیں اس وقت میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ جیوتی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیا تم واقعی مجھ سے شادی کرو گی؟ یعقوب نے چونک کر کہا، ہاں میرا وعدہ۔ جیوتی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ویری گڈ، پھر تو میں اسے ابھی پڑھ لیتا ہوں۔ اس کے لیے میرا کمرہ علیحدہ ہے، اور جب تک میں واپس نہ آؤں تم نے یہیں بیٹھنا ہے اور باہر نہیں نکلنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے ریسرچ روم میں آ جاؤ اور میں ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جاؤں، یعقوب نے کہا، اور روجر اور جیوتی دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ یعقوب خطبہ اٹھائے اس کمرے سے باہر نکل گیا، کہیں یہ پاگل خطبے سمیت فرار نہ ہو جائے۔ جیوتی نے کہا، نہیں مادام، یہ سنکی آدمی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم صحیح جگہ پہنچے ہیں۔ یقیناً یہ رامیز محبت کا محل وقوع ٹریس کر لے گا، روجر نے کہا، اور جیوتی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر اس بوڑھے یعقوب کی واپسی تقریباً 1 گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں اب صرف ایک کاغذ تھا، خطبہ وہ واپس نہ لایا تھا۔ یہ لو رامیز محبت کا درست محل وقوع، اور اب تم مجھ سے شادی کرو۔ یعقوب نے کاغذ جیوتی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، پہلے ہم چیک تو کر لیں کہ کیا واقعی وہاں رامیز محبت بھی ہے یا نہیں، اور وہ ہمارا خطبہ کہاں ہے؟ جیوتی نے کاغذ لیتے ہوئے کہا، وہ خطبہ اب تمہیں نہیں مل سکتا، وہ میرا خطبہ ہے کیونکہ میں نے اسے پڑھا ہے۔ اور سنو، تم اب یہاں سے اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک تم مجھ سے شادی نہ کر لو۔ یہ تمہارا ساتھی ہمارا نکاح پڑھائے گا، یعقوب نے تیز لہجے میں کہا۔ نکاح؟ کیا مطلب؟ جیوتی نے چونک کر کہا، تم نکاح کا مطلب بھی نہیں جانتی؟ مطلب ہے شادی، یعقوب نے گڑبڑا کر جواب دیتے ہوئے کہا، ہو جائے گی شادی بھی، پہلے اس بات کی تصدیق تو ہو جائے کہ جو کچھ تم نے اس کاغذ پر لکھا ہے وہ واقعی درست ہے۔ اس بار جیوتی نے ناگواری سے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر کاغذ کو غور سے دیکھنے لگی جس پر عجیب و غریب قسم کے ہندسے اور الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور ٹیڑھی میڑھی لکیروں سے کوئی نقشہ بھی بنایا گیا تھا۔